Assalamu alaikum students. Miss Uzma Naeem here from Guards Public Higher Secondary School. I am your economics teacher and today it is 4th lecture of economics. Today we will learn about the socialism. In previous lectures we have discussed about the capitalism. And what is capitalism? It is a system in which the factors of productions are owned by private individuals for profit motive, and the consumers are given due importance for liking and disliking. मीन्स कैपिटलिज्म वो सिस्टम है जिसमें तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तमाम रिसोर्सेज इंडिविजुअल्स के पास होते हैं, आवाम के पास होते हैं और वो इसको प्रॉफिट के लिए फुली यूटिलाइज़ करते हैं. जो बिज़नेस करना चाहें करते हैं, जैसे जिसके साथ करना चाहें करते हैं. किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती सिवाय कुछ पॉलिसीज़ के जो उनको फॉलो करनी होती हैं. और इसमें इसकी हमने लाइकिंग और मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देखे थे हमने, और मेरिट्स और डीमेरिट्स में यानी कुछ इसके फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं. ये तमाम चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ सोशलिज़म. सोशलिज़म में क्या होता है? सोशलिज़म इसका अपोजिट है. तमाम रिसोर्सेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास होते हैं. तो गवर्नमेंट और स्टेट क्या करती है? स्टेट इनको यूज़ करती है, इनको यूटिलाइज़ करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की फलाह बहबूद के लिए. गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव नहीं रखती. गवर्नमेंट का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता कि उनको नफ़ा नहीं कमाना होता, उनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता. प्राइवेट इंडिविजुअल में, कैपिटलिज़म में इस तरह से रिसोर्सेज यूटिलाइज़ किए जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. लेकिन सोशलिज़म में चूँकि गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करती है रिसोर्सेज को, तो गवर्नमेंट का पहला मकसद, पहला एम यही होता है कि आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा फलाह बहबूद. तो इस तरह से यूटिलाइज़ किए जाते हैं कि जिसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी हो. ठीक है, चलें अब देखते हैं कि इसको कैसे इकनॉमिक्स में डिफ़ाइन किया गया है. Definition: Socialism is a program of reforms which refuse to accept the private ownership of the means of production. Under this economy, the total means of production are owned by state. The government runs the economic activities of the country and prepare plans to utilize the resources for the welfare of the people. ठीक है, बिल्कुल वही वाली बात दोबारा से हम बता रहे हैं कि इस इकॉनमी में क्या होता है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तमाम के तमाम रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं, स्टेट के पास होते हैं. द गवर्नमेंट रन्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री. तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तमाम पैदावारी मामलात गवर्नमेंट देखती है. एंड प्रिपेयर प्लान्स टू यूटिलाइज़ द रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. और इस तरह के प्लान करती है और ऐसे मंसूबे बनाए जाते हैं कि जिसमें कम वसाइल में रहते हुए, यानी अपने लिमिटेड वसाइल में रहते हुए, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की बेहतरी की जा सके, उनकी तमाम जस्ट नीड्स, उनकी तमाम बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सकें और अपनी आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सके. नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज़म. इस सिस्टम की भी यानी सोशलिज़म की भी कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं. सबसे पहले हम मेरिट्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. तमाम वसाइल, तमाम रिसोर्सेज की ओनरशिप स्टेट के पास होती है, यानी स्टेट, सरकार उनकी मालिक होती है, सरकार की मिल्कियत में होते हैं, गवर्नमेंट की मिल्कियत में होते हैं. तो उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा बेहतर तरीक़े से तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है.
سیکنڈ، ان امپلائمنٹ از کنٹرولڈ بائی دا اسٹیٹ. اب جب تمام ریسورسز اسٹیٹ کے پاس ہیں، حکومت کے پاس ہیں، تو پھر یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان امپلائمنٹ کو یعنی بے روزگاری کو کنٹرول کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا کیا جا سکے، ان کو جابس دی جا سکیں. یعنی سب لوگ جو ہیں وہ جابس کر رہے ہوں، سب لوگ کام پہ لگے ہوئے ہوں، سب لوگوں کی کوئی نہ کوئی سورس آف انکم ہو. یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. Exploitation of women and children, aged and sick persons has been eliminated in this program. اور اس کا ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے، سوشلزم کا ایک میرٹ اور بھی ہے کہ اس میں اب بچوں کو اور ویمنس کو، خواتین کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکتا. کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے، کیپٹلزم یعنی دوسرا اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے، اس میں چونکہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے وہ پھر پرواہ نہیں کرتے. وہ سب کو جس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہے اس میں تو وہ اس کی فکر اور ان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے ان کو. بس ان کا ایک ہی موٹیو ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، مور اینڈ مور پروفٹ. تو لیکن سوشلزم میں کیا ہوتا ہے، جو ایجڈ پرسن ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، سک پرسنز ہیں، بیمار ہیں، اور ویمن ہیں، چلڈرن ہیں، تو ان لوگوں کی مجبوریوں کا خیال رکھتی ہے گورنمنٹ. ان کو چھٹی بھی دیتی ہے ان کے لیے، ان کو مختلف سہولتیں بھی دی جاتی ہیں، رعایتیں بھی دی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک سوشلزم کی ایک میرٹ میں شامل ہے. It gives food to eat, clothes to wear and houses to live in. بڑا آپ نے ایک مشہور سی بات سنی ہوگی، دیٹ از روٹی کپڑا اور مکان. تو یہ روٹی کپڑا اور مکان کیا ہیں؟ یہ ہیومن بینگز کی بیسک نیڈز ہیں. ہماری جو بیسک نیڈ ہے، ہماری بنیادی ضرورت جو ہے وہ یہی تین ہیں، دیٹ از فوڈ، کلوتھ اینڈ شیلٹر. فوڈ، کلودنگ اور شیلٹر کو یقینی بنانا بھی سوشلزم میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو، ہر فرد کو یہ تینوں بیسک نیڈز مل سکیں. ٹھیک ہے، کیپٹلزم میں ایسا نہیں ہوتا. کیپٹلزم میں بالکل کیپٹلسٹ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ عوام کے پاس فوڈ ہے، ان کے پاس کلودنگ ہے، ان کے پاس شیلٹر ہے یا نہیں ہے، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن سوشلزم ایسا سسٹم ہے کہ جس میں گورنمنٹ کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے، ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کی جسٹ نیڈز یعنی فوڈ، کلودنگ اور شیلٹر کو ہر فرد تک پہنچایا جا سکے. پھر اس کے بعد ہمارا سیکنڈ ہے، اٹ ریڈیوسز دا انیکوالٹی آف انکم. حکومت کی ایک اور ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ انکم انیکوالٹی کم کی جا سکے، لوگوں کی آمدنی کے ذرائع انکم میں زیادہ ڈفرینس نہ ہو. تو اس کے لیے پھر عام مزدور کی تنخواہ بھی اتنی مقرر کی جاتی ہے کہ وہ اپنی جسٹ نیڈس کو پورا کر سکے. دے کیپ دا پرائسز آف کموڈیٹیز ایٹ اے ریزنیبل لیول. پھر یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مہنگائی نہ بڑھنے پائے، قیمتیں بہت زیادہ نہ ہونے پائیں، عام انسان کی رینج سے باہر نہ ہونے پائے کوئی چیز. تو گورنمنٹ اس چیز کا بھی خیال رکھتی ہے کہ قیمتیں یعنی پرائسز ایک ریزنیبل لیول تک ہوں اور ہر آدمی کی پہنچ میں ہر چیز ہو کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنی تمام بیسک نیڈز کو پورا کر سکے. تو قیمتیں ایک حد سے آگے بڑھنے نہ پائیں. گورنمنٹ اس چیز کا بھی خیال رکھتی ہے. ڈیمیرٹس. دا لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ آف کنزیومر ہیز نو امپورٹینس. اب جب حکومت کا ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ایک کو بیسک نیڈ پہنچانی ہے، ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، تو پھر حکومت کنزیومر کی یعنی خریدار کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو اہمیت نہیں دیتی. یعنی آپ کو کیا پسند ہے حکومت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. حکومت کا کام ہے کہ آپ کو جاب دینا ہے، آپ کو خوراک دینی ہے، آپ کو شیلٹر دینی ہے. تو اس میں پھر آپ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی اہمیت نہیں ہوتی. جبکہ کیپٹلزم میں کیا ہوتا تھا، چونکہ کیپٹلسٹ کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کرنا ہوتا تھا، تو پھر اس کے لیے وہ پھر دیکھتے تھے کہ بائر کو، کنزیومر کو کیا چیز پسند ہے، عوام کو جنہوں نے خریدنا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، تو وہ وہی چیز پروڈیوس کرتے تھے، اسی حساب سے چیز دیتے تھے اور پھر اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرتے تھے. لیکن یہاں پر سوشلزم میں اس چیز کی
کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے. گورنمنٹ نے سب کو دینا ہے اور ایک جیسا دینا ہے. دین اف کرپٹ پیپل کم ان پاور پیپل سفر. لیکن پھر اس کا ایک اور نقصان اس سسٹم میں کیا ہے کہ حکومت میں اگر کرپٹ لوگ آ جاتے ہیں پاور میں، یعنی بے ایمان لوگوں کی، کرپٹ لوگوں کی حکومت ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں عوام کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہی آل ان آل ہوتی ہے، حکومت نے ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ کرپٹ ہیں تو وہ کرپشن میں ہی لگے رہیں گے. وہ حکومت صرف اپنا ہی فائدہ دیکھے گی اور عوام کو نہیں دیکھے گی، یعنی ہر معاملے میں بے ایمانی کرے گی، تو اچھے طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ سکیں گی تمام سہولیات. نیکسٹ از پرائیویٹ پراپرٹی، پروفیشن، بزنس آر ناٹ الاؤڈ. اور اسی طرح سے آپ کو اپنی مرضی سے کوئی بزنس کرنے کی آزادی نہیں ہوتی ہے، آپ کو کوئی پروفیشن اڈاپٹ کرنے کی آزادی نہیں ہوتی ہے، آپ کو کوئی پرائیویٹ پراپرٹی رکھنے کی آزادی نہیں ہوتی ہے. سب چیز حکومت کی ملکیت ہیں، جیسا چاہے گی حکومت ویسا کرے گی. جو بزنس وہ چاہے گی آپ کو وہ کرنا ہے، جو پروفیشن وہ کہے گی آپ کو وہی پروفیشن اڈاپٹ کرنا ہے. ریویو. اچھا بیٹا، ریویو میں ہم صرف لیکچر کا ہی نہیں بلکہ پورے چیپٹر پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس پورے چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا ہے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جن کو کسی لیکچر میں کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا وہ اس ریویو میں سے سمجھ سکیں. تو ہم نے چیپٹر کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے ہمارا؟ چیپٹر ہمارا سٹارٹ ہوا ہے کہ جو اسٹون ایج سے آج تک کا جو ماڈرن سائنٹیفک زمانہ ہے، ایج ہے، یہاں تک میں انسان نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، جو اسٹیج بائی اسٹیج ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 پارٹس میں. تو 3 حصے کون کون سے ہیں؟ فرسٹ ون از دا ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ اسٹیج، سیکنڈ از پیسٹورل اسٹیج، اینڈ تھرڈ از ایگریکلچر اینڈ ہینڈی کرافٹ اسٹیج. ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ میں کیا تھا؟ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ بالکل انسان کا ابتدائی زمانہ تھا، جب وہ جانوروں کا شکار کرتا تھا اور اس کے گوشت سے اور اس کی اسکن سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا. اس وقت پہ کیا ہوتا تھا، کئی مرتبہ ان کو شکار کے لیے جانور نہیں ملتا تھا، تو پھر وہ بھوکے بھی سو جاتے تھے. تو اس کے لیے پھر ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے اینیملز کو جو ہمیں شکار مل رہا ہے تو ہم ایک سے زیادہ پکڑ لیں اور ان کو گیدر کر لیں، جمع کر لیں، پال لیں، اور پھر جب ضرورت ہو باہر سے شکار نہ ملے تو اپنے پالے ہوئے جانور کو ہی استعمال کر لیں. اس طرح ان کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا. تو اس دور کو، اس زمانے کو ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ اسٹیج کہا جاتا ہے. پھر آتے ہیں دوسرے دور کی طرف. تو سیکنڈ اسٹیج تھی پیسٹورل اسٹیج. پیسٹورل کا مطلب ہوتا ہے گلہ بانی کرنا، یعنی جانوروں کو باقاعدہ پالنا ریوڑ کی شکل میں. تو پھر انہوں نے جب اینیملز کو گیدر کرنا شروع کیا، پالنا شروع کیا، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، تو اب انہیں اینیملز کو بھی خوراک یعنی چارے کی ضرورت تھی اور پانی کی ضرورت تھی. تو انہوں نے رومنگ کرنا شروع کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومنا شروع کیا، اور یہ ساری ضرورتیں ان کو کہاں ملی؟ ان کو ملی ریور بینک پر، یعنی دریا کے کنارے. تو دریا کے کنارے آباد ہو گئے کہ وہاں پہ ان کو چارہ بھی مل رہا ہے، اپنی خوراک کے لیے بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے اینیملز کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس زمانے میں جب وہ آباد ہوئے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے، تو جو ہماری جتنی بھی اینشینٹ سویلائزیشنز ہیں، پرانے زمانے کی ہماری جتنی بھی تہذیبیں ہیں، وہ ہمیں سب دریاؤں کے کنارے ملتی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایجپٹ مصر بہت قدیم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کا قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے. تو وہ سب نائل کے کنارے یعنی دریائے نیل کے کنارے ہیں. اسی طرح موئنجو داڑو کے متعلق بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ دریائے سندھ کے کنارے. تو جتنی پرانی سویلائزیشن ہیں ان میں میجورٹی دریاؤں کے کنارے ہیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ دریاؤں کے کنارے ان کو ریور بینکس پہ ان کو اپنے اور اپنے اینیملز دونوں کے لیے خوراک اور پانی مل رہا تھا. تو پھر وہ وہیں آباد ہو گئے اور انہوں نے وہیں پر ہی اپنی بستیاں بسا لی، جو ترقی کرتے کرتے چھوٹے گاؤں اور پھر چھوٹے شہروں اور پھر بڑے شہروں اور پھر بہت بڑی بڑی تہذیبوں میں، سویلائزیشنز میں تبدیل ہو گئیں.
پھر جب وہ وہاں پہ آباد ہو گئے، انہوں نے اپنے سٹیز بنا لیے، یعنی گاؤں سے چھوٹا قصبہ اور پھر شہر اور پھر بڑا شہر بن گیا، تو پھر کیا ہوا کہ ان کو تو وہ تھرڈ اسٹیج میں داخل ہو گئے، تیسرے دور میں داخل ہو گئے، جو تھا ایگریکلچر اینڈ ہینڈی کرافٹ اسٹیج، کہ ان کو پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ان کو سکھا دیا کہ کس طرح سے ان کو زراعت کرنی ہے، کیسے ان کو اپنی مرضی کی کراپ لینی ہے، یعنی روٹیشن آف کراپ بھی ان کو سمجھ میں آ گیا، ان کو سمجھ میں آ گیا کون سے موسم میں کون سی کراپ جو ہے وہ سوٹیبل رہتی ہے اور وہ اس میں بڑھتی ہے، اس پہ ان کو اس کا مل سکتا ہے، ان کی مرضی کا پھل اور سبزیاں اور کراپس ان کو مل سکتی ہیں۔ جی بیٹا، اب اس زمانے تک ان کی لائف کافی آرگنائزڈ ہو گئی تھی، سیٹلڈ ہو گئے تھے، کاٹیج انڈسٹریز سامنے آ چکی تھیں۔ کاٹیج انڈسٹریز وہی ہیں کہ وہ گھریلو صنعت، گھروں میں چیزیں پروڈیوس کر رہے تھے۔ تو اب ہیومن نیڈز بھی بڑھنے لگیں اور پاپولیشن بھی بڑھنے لگی۔ پاپولیشن بڑھنے سے اور ہیومن نیڈز بڑھنے سے، انسانی ضرورتیں بڑھنے سے، اب جو کاٹیج انڈسٹری میں یعنی چھوٹے پیمانے پہ جو پروڈکشن ہو رہی تھی وہ کافی نہیں تھی۔ اب ان کو ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی تھیں، یعنی پروڈکشن کم تھی اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی۔ تو پھر یہ چھوٹی انڈسٹریز سامنے آئیں، یعنی وہ کاٹیج انڈسٹری جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز میں تبدیل ہو گئیں، اور پھر یہی چھوٹے سے کارخانے ترقی کرتے کرتے بڑے بڑے کارخانوں میں یعنی بڑی انڈسٹریز میں تبدیل ہو گئے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اب یہاں سے 17-18 سینچری شروع ہو رہی ہے، 17-18 سینچری کا زمانہ ہے کہ یہاں سے پھر ترقی کرتے کرتے نئی موسٹ ماڈرن مشینز جو ہمارے سامنے ہیں، ان کی کروڈ فارم، ان کی ابتدائی شکل سامنے آئی، یعنی مشینیں بننا شروع ہو گئیں۔ پہلے انسان اپنی ضرورت کا کام سارے اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے، کرتے تھے، اب وہاں پر مشینیں ایجاد ہونا شروع ہوئیں اور اپنی ابتدائی شکل میں سامنے آنا شروع ہوئیں۔ اور ان میں سب سے جو ہماری ریولوشنری جو ہماری ڈیولپمنٹ یا انوینشن کہی جاتی ہے وہ ہے اسٹیم انجن کی ایجاد، کہ اسٹیم انجن جو تھا وہ ایجاد ہوا، اور اس سے تو لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، اور جب مشینیں سامنے آنے لگیں تو پھر ایک نیا سفر شروع ہوا ترقی کا، اور ترقی کرتے کرتے وہ کہاں پہنچ گئے؟ وہ اپنے آج کے زمانے تک پہنچ گئے۔ آج کے زمانے میں جہاں پر ہر چیز ہماری کمپیوٹرائزڈ ہے، جہاں پر ہماری ہر چیز موسٹ ماڈیفائڈ ہے، جہاں پہ ہمارے پاس سفر کرنے کے لیے تیز رفتار اور تیز ترین اسپیڈی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہم آج کے زمانے تک پہنچ گئے۔ پھر ایک نیا کانسیپٹ بھی سامنے آیا، اور وہ نیا کانسیپٹ کون سا تھا؟ پرائیویٹ اینڈ پبلک اونرشپ۔ اب جب بڑی بڑی حکومتیں بننا شروع ہوئیں تو پھر اب یہ سامنے آیا، یہ بات سامنے آئی کہ ان ریسورسز کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے۔ ہر کام یا تو حکومت کرے یا پھر عام لوگوں کو دے دیا جائے، انڈیویجولز کو۔ تو پھر یہی دو طریقے اپنا لیے گئے کہ تمام ریسورسز کو، تمام فیکٹرز آف پروڈکشن کو، تمام پیداواری وسائل کو یا تو عوام کو دے دیا جائے، انڈیویجولز کو، یعنی پرائیویٹ اونرشپ میں دے دیے جائیں، یا پھر گورنمنٹ کو دے دیے جائیں۔ تو بہت سارے کنٹریز نے، کسی کنٹری نے پرائیویٹ اونرشپ والا سسٹم اڈاپٹ کر لیا، کسی کنٹری نے پبلک اونرشپ والا سسٹم اڈاپٹ کر لیا۔ پرائیویٹ اونرشپ والے سسٹم میں کیا ہوا کہ تمام وسائل جو تھے وہ عوام کو دے دیے گئے کہ بھئی آپ لوگ استعمال کریں، جیسے چاہیں جو چیز چاہیں پروڈیوس کریں، جو چاہیں کارخانے لگائیں، گورنمنٹ جو ہے وہ باقی معاملات دیکھے گی، یعنی حکومت کے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو دیکھیں گی۔ جتنے بھی ریسورسز ہیں، فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں، وہ انڈیویجول یوز کریں گے، اور اس کو جیسے چاہیں وہ بزنس کریں، جیسے چاہے انہیں استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں۔ اور اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے جو ہے وہ بہترین سے بہترین چیز پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا۔ اس سسٹم کو، جہاں پہ وسائل تمام جو ہیں وہ عوام کو دے دیے جاتے ہیں، اس سسٹم کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے، جس کی ہم نے میرٹس اور ڈی میرٹس بھی پریویس لیکچر میں دیکھی تھی۔
پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ تھا کہ تمام وسائل، تمام ریسورسز کو گورنمنٹ اپنے پاس رکھے، اسٹیٹ کے پاس ہوں، سرکاری ملکیت ہوں، حکومت کے پاس ہی ہوں. تو جن کنٹریز نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا تو انہوں نے تمام وسائل اپنے پاس رکھے اور پھر ایسے پلان کیا کہ ان وسائل کو، ان ریسورسز کو ایسے یوز کیا جائے کہ اس میں عوام کی بہتری ہو، یعنی اپنے ملک کی اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ان کو یوز کیا جائے، ان وسائل کو، ان ریسورسز کو. تو جن کنٹریز نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا تو ان کنٹریز کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، ان کنٹریز میں سوشلزم ہے، یعنی اس طریقہ کار کو سوشلزم کا نام دیا گیا ہے. اور بالکل ویسے ہی جیسے کیپٹلزم کے بھی کچھ میرٹس اور ڈیمیرٹس ہیں، ایسے ہی سوشلزم کے بھی میرٹس اور ڈیمیرٹس ہیں، یعنی ہر نظام کے، ہر اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی کیپٹلزم کے بھی کچھ فائدے، کچھ نقصان ہیں، اور کچھ سوشلزم کے بھی کچھ فائدے اور کچھ نقصان ہیں جو ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھے. تو بیٹا یہ تھا ہمارا پورے چیپٹر کا ریویو. ابھی بھی اگر آپ کو کوئی بات، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور ایکسپلین کروں گی. لیکن اس لیکچر کو کئی بار سنیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آج کے ریویو میں ہم پورے چیپٹر کو سمرائز کر سکیں. اوکے بیٹا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.